सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अनागीर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 52 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। तकरीबन पौने घंटे के बाद हम जेल तक जा पहुंचे। मुख्तलिफ मराहिल में हमें 1 घंटा लग गया, यहाँ तक कि हमें एक जेल के अंदर कमरे में ले जाया गया जो इंतहाई बोसीदा था। तंगो तारीक सीलन ज़दा कमरा जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एक पीला बल्ब रोशन था जिसकी रोशनी भी लरज रही थी। एक उड़े रंग वाले बड़े से मेज़ के इर्द गिर्द 4 कुर्सियां रखी हुई थीं। उन्हीं पर 2 में हमें बिठा दिया गया। हमारे साथ आए हुए अहलकार वापस चले गए तो 5-7 मिनट के बाद अंदर की तरफ वाला एक दरवाज़ा खुला और उसमें से एक अहलकार कमरे में आया। उसके पीछे बक्का राजस्थानी और उसके पीछे वही भारतीय एजेंट था जिसे बक्का राजस्थानी के साथ ही ऑफिसर को दिया गया था। वो अहलकार उन दोनों को छोड़कर वापस चला गया। वो दोनों ही हैरत भरी निगाहों से हमारी तरफ देखते हुए कुर्सियों पर बैठ गए। चंद लम्हे यूं ही एक दूसरे को देखते रहने के बाद मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे से कहा, कैसी गुजर रही है बक्का? वैसी ही जैसी जेल में होती है, उसने धीमे से लहजे में कहा। फिर शिकवा भरे लहजे में बोला, तुम अगर मुझे वहीं मार देते तो अच्छा था। यहां तो ना मरने देते हैं और ना जीने देते हैं। कोई मुकदमा भी नहीं जिससे कोई उम्मीद हो कि हम बाहर आ जाएंगे। रहते तो ठीक हो ना यहां पर? मैंने पूछा तो वो बोला, सच्ची बताऊं ना तो हमें किसी ने मुशक्कत पर लगाया है और ना कोई जलील करता है। रोटी भी ठीक मिलती है और कपड़ा भी, बस तन्हाई की जिंदगी है। और तुम जीवन राम, तुम कैसे हो? मैंने दूसरे से पूछा जिसका नाम मैं फाइल में पढ़ चुका था। अपना नाम सुनते ही वो एकदम से चौंका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब है तुम कोई आम मुजरिम नहीं हो, किसी फोर्स के आदमी हो। ये अंदाजा तुमने कैसे लगाया? मैंने पूछा। मैंने अपना ये नाम यहाँ की सरकार को यही बताया है। तुमने ये नाम लिया तो मैं समझ गया हूं कि कौन हो सकते हो तुम। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम यही समझ लो। बहरहाल कैसे रह रहे हो? मैंने पूछा। वैसे ही जैसे अभी बक्का ने बताया, उसने एतमाद से कहा। क्या ख्याल है, जाना है वापस या यहीं रहना है? मैंने पूछा। वो काम बताओ जिसके लिए तुम यहां आए हो। ऐसी दया वाली बात तो तुम यूं ही तो नहीं करोगे ना, कुछ तो है। उसने संजीदगी से कहा। समझदार बंदे लगते हो। तुम जानते हो मैंने तुम्हारे फोन से तुम्हारी उस पूजा से बात की थी, याद है तुम्हें? मैंने पूछा। हाँ, बात तो की थी, उसने याद करते हुए कहा। काश उस वक्त मैं तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर नंबर देख लेता। वो नंबर यहीं का था, पार का नहीं था। अगर मुझे पता चल जाता कि पूजा यहीं है तो फिर तुम यहां ना होते बल्कि पूजा के साथ होते। वो वक्त गुजर गया, अब की बात करो राजवीर, उसने उकताहट से कहा। पूजा कहाँ है? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मैं नहीं जानता, मैं तो यहां जेल में हूं। उसने हैरत से यूं कहा जैसे मैंने बेवकूफ़ी की बात कर दी हो। तभी मैंने पूछा, जानता हूं कि तुम नहीं जानते हो। करने क्या आए थे यहां पर? वही जो तुम्हारा और मेरा काम है। सबसे पहले तुम्हें ठिकाने लगाना था, फिर यहां पर मौजूद नेटवर्क को मजबूत करना था। इसके लिए भले जितने बंदे मारना पड़ते। उसने दांत पीसते हुए कहा। तुम इतने दलेर हो नहीं जितना मेरे सामने बन रहे हो। सीधे बताओ क्या प्लान लेकर आए थे? मैंने पूछा। बताया ना, अभी तेरा प्लान खत्म नहीं हुआ था। वो खत्म करके हमने यहीं लाहौर शहर में आना था, फिर कोई कार्रवाई करनी थी। उसने बताया। क्या करते? मैंने पूछा तो उसने सुकून से बताया, कुछ भी, कत्ल करते, बम धमाके, बस अफरा तफरी फैलानी थी। कितने लोग आए थे यहां पर? मैंने पूछा। कई सारे हैं। कौन कहां पर किन रास्तों से आया मैं नहीं जानता। रोही में हम 2 ही आए थे, एक तुमने मार दिया और मैं जेल में हूं। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में नफरत ओद कर आई थी। वो बताना नहीं चाहता था लेकिन बता रहा था। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, देख जीवन राम, एक ऑफर है, गौर से सुनना। मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा, भले वापस अपने वतन चले जाना, लेकिन पूजा के बारे में बता दो। पता नहीं तुम मुझे बेवकूफ क्यों समझ रहे हो। यहां बैठा मैं उसके बारे में कैसे जान सकता हूं? उसने उकताहट से कहा तो मैं उसे समझाते हुए बोला, बाहर निकल कर बता दो, सिर्फ पूजा के बारे, फिर वापस चले जाना। बाहर निकलते ही 100 तरह के सवाल हों, मेरा पकड़ा जाना। उसने पूछना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, बाहर निकलोगे ना तो मालूम होगा तुम्हें। तेरे बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है कि तुम हो कहाँ या कहाँ थे।
پکڑے جانے کا تو بالکل بھی نہیں پتا۔ تم کہاں تھے؟ اس سے آگے کی کہانی تم خود بنا سکتے ہو۔ یعنی کہ؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ روہی سے فرار ہو گیا تھا، زیر زمین چلا گیا تھا، کہیں چھپ گیا تھا۔ اگر کسی گواہی کی ضرورت ہو تو بکا کی گواہی لے لینا، یہ بھی تیرے ساتھ بھاگا تھا اور اب تک تیرے ساتھ ہے۔ کیا مجھے بھی باہر نکال دو گے؟ بکا نے خوشگوار حیرت سے پوچھا تو میں نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں نکال دوں گا۔ شرط وہی ہے، اپنے دیس لوٹ جانا، یہاں نہیں رہنا۔ بس پوجا کو دے دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ڈن ہو گیا، جیون رام نے حتمی لہجے میں کہا۔ میری طرف سے بھی، بکا راجستھانی نے کہا تو شہباز نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں سمجھاتے ہوئے کہا، تو سنو پھر، آج رات یا کل دن میں کسی کے ساتھ بھی لڑنا ہے اور خود تھوڑا بہت زخمی ہو جانا ہے۔ میں یہاں پر رابطہ رکھوں گا، جیسے ہی تم ہسپتال گئے آگے میں خود سنبھال لوں گا، کل دوپہر تک رابطہ رکھوں گا۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب ہسپتال جانا ضروری ہے؟ جیون رام نے پوچھا۔ یار یہی آسان ترین حل ہے، یہاں بیرک میں سے تو باہر نکلنے کا کوئی دوسرا طریقہ ہو تو بتاؤ، کیسے نکلو گے؟ بات تو ٹھیک ہے، کیسے نکلنا ہے کوئی دوسرا طریقہ نہیں، بکا راجستھانی نے کہا تو جیون رام نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ڈن ہے جی۔ ہمارے پاس مزید کہنے کو کچھ نہیں تھا، یوں ہی 2-4 منٹ باتیں کر کے ہم دونوں وہاں سے اٹھ گئے۔ جیل سے جب باہر آئے تو دن ڈھلنے والا تھا۔ شہباز نے جہاں رابطہ کرنا تھا کر لیا اور انہیں بتا دیا کہ یہ لوگ اگر زخمی ہو جائیں تو بتا دیں۔ شہباز، میں تیرا پلان ابھی تک نہیں سمجھ پایا ہوں، آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ بولا، آدھی ادھوری بات کیا کرنی کل بتاؤں گا، ابھی تم گھر فون لگاؤ، بھابھی سے کہو کوئی اچھی سی ڈش بنا دے، ایک بھوکے بندے نے بھی لنگر کرنا ہے۔ ویسے پوجا نے بھی ابھی تک خود رابطہ نہیں کیا، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، کرے گی وہ رابطہ، کرے گی، اس کا باپ بھی رابطہ کرے گا، تم بالکل ٹینشن مت لو، بس لنگر کے بارے میں کہو۔ اس کے یوں کہنے پر میں سوائے مسکرانے کے اور کیا کر سکتا تھا۔ دن خاصا چڑھ آیا تھا مگر میں بستر میں کسل مندی سے پڑا تھا۔ میں شہباز ہی کے پلان کو سوچ رہا تھا جو کسی حد تک مجھے سمجھ بھی آ رہا تھا۔ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جب میں نے کئی آپشن سوچے تو منظر واضح ہونے لگا تھا۔ میں شاید مزید یوں ہی پڑا رہتا، شہباز کی کال آ گئی۔ اس نے ہیلو کہتے ہی کہا، میں آ رہا ہوں ناشتہ کرنے۔ اوئے ماما، تجھے کھانے پینے کے علاوہ کچھ سوجتا بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ کہا لگاتے ہوئے بولا، میری کون سا گھر والی ہے، مجھے تو اب مانگ تانگ کر ہی کھانا پڑتا ہے نا۔ کہاں ہو؟ میں نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ بس ایویں 5 منٹ کی دوری پر ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں بستر میں ہوں، چپ چاپ آ کر بیٹھ جانا، جو کھانا ہو کہہ دینا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور کال آف کر دی۔ میں جب لاؤنج میں گیا تو وہ سامنے چائے کا مگ رکھے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی تیزی سے بولا، بہت زبردست ناشتہ میری بہن نے مجھے بنا کر دیا، مزہ آ گیا۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا تو وہ چائے کا سپ لے کر بولا، لو بھائی کام ہو گیا، تیرے بندے باہر آ گئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ابھی تک تو ہمارے ہسپتال میں ہیں، کچھ دیر بعد انہیں چھٹی مل جائے گی۔ پوچھنا میں نے یہ ہے کہ انہیں جانے دوں یا تم ان سے ملنا چاہو گے؟ دیکھو، تمہارے پلان میں اگر میرا ملنا ضروری ہے تو کہو، میں ان سے مل لیتا ہوں، میں نے اطمینان سے کہا تو اس نے مجھ سے بھی زیادہ پرسکون لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، ویسے ملنے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ ہماری نگاہ میں رہیں گے۔ کیسے؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یار نکالنے کو تو انہیں ویسے ہی نکال دیتے، ان پر کون سا خصوصی مقدمہ کر کے اندر ڈالا گیا تھا؟ ایویں تھوڑا بہت تھا، ہاں، مگر انہیں اس خصوصی سیل میں رکھا گیا تھا جہاں ایسے لوگوں کی صرف تفتیش ہوتی ہے۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو میں نے پوچھا، نگاہوں میں کیسے؟ بتا رہا ہوں نا یار۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طویل سانس لیا، پھر بولا، انہیں زخمی ہونے کے لیے اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہسپتال میں آ پہنچے، مطلب انہیں اس طرح ہسپتال تک لانا تھا کہ انہیں شک نہ ہو۔ دراصل میں ان میں ایک چپ لگانا چاہتا تھا، وہ لگا دی ہے، اب وہ جہاں بھی ہوں گے ان کے بارے میں اطلاع ملتی رہے گی۔ او، یہ ٹھیک کیا، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اور دوسری بات، پوجا اب اگر ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو بھی ٹھیک، اس طرح اس کی سوچ کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اور اگر نہ آئی تو یہ دونوں اس کے رابطے میں تو آئیں گے ہی، ہم پھر۔ اوکے، تم دماغ لڑانا چاہتے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تم خود سمجھتے ہو، وہ یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے لوگوں سے رابطہ کریں گے، ان سے ملیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں پر ہے۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو میں نے پوچھا، کیا یہ اتنا ہی آسان ہے نا؟ باقی ہماری کوشش اور صبر ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تو میں نے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا یہ تو ہو گیا،
اب وہ سرفراز ملک کے بیٹوں کے بارے میں کیا سوچا؟ ان کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا وہ لوگ باتوں کے نہیں لاتوں کے بھوت ہیں، ان کے ساتھ تو سیدھے سیدھے بدماشی ہی کرنا پڑے گی۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر یہ کیس میرا بنتا ہے، میں نے کہا تو اس نے کہا لگا دیا، پھر اسی طرح ہنستے ہوئے بولا ہاں تیرا ہی بنتا ہے۔ اچھا تو کیا ہے پھر ان کا جغرافیہ؟ میں نے پوچھا۔ لاہور کا سب سے جدید پوش علاقہ جہاں پر فارم ہاؤس ہی فارم ہاؤسز ہیں، ان میں ایک فارم ہاؤس ان کا بھی ہے۔ یہاں یہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتے، یہاں پر بڑے جدید انداز میں وہی پرانے دھندے ہو رہے ہیں۔ جدید انداز میں پرانے دھندے؟ تایا تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے کہا اس فارم ہاؤس میں کچھ لڑکیاں مستقل رہائش پذیر ہیں، کچھ باہر رہتی ہیں، شام ڈھلتے ہی پیسے والے لوگ وہاں جاتے ہیں، کچھ ٹوکن سسٹم یا کچھ اس طرح کے دوسرے طریقہ کار جن کا مقصد صرف اور صرف سیکیورٹی ہوتی ہے۔ دیکھنے میں وہاں پارٹی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر لڑکیوں کے دھندے کے ساتھ ساتھ منشیات اور اسلحہ وغیرہ کا دھندا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہہ کر وہ رک گیا تو میں نے پوچھا لیکن کیا؟ یہاں پر قانونی یا غیر قانونی بزنس ڈیل کے ساتھ ساتھ بہت ساری خفیہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں۔ اب تایا کے مطابق اگر پوجا وہاں چھپی ہوئی ہے تو معاملہ خاصا آگے تک بڑھا ہوا ہے۔ اس نے پورا جغرافیہ بتا دیا۔ چل کرا بکنگ، آج ہی چلتے ہیں وہاں پر، میں نے کہا۔ شام تو ہو لینے دو، ابھی ناشتہ تو کر لو میری جان، پتہ نہیں وہ تجھے ملنا بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا تو میں نے حیرت سے پوچھا نہیں کیوں نہیں ملنا؟ تم نے کوئی بغیرتی تو نہیں کر دی؟ نہیں ابھی تک تو نہیں کی، فارم ہاؤس والا بتا دوں تو؟ یہ کہتے ہوئے باقی بات اس نے اشارے سے کر دی تو میں ہنس دیا۔ ناشتے کے بعد ہم آفس کے لیے نکل پڑے۔ ہم ابھی راستے میں تھے کہ میرا فون بج اٹھا۔ نمبر دیکھتے ہی میں چونک گیا، وہ پوجا کی کال تھی۔ میرے بدن میں ایک دم سے سنسنی سے ہونے لگی۔ میں نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا کر ہیلو کہا تو وہ چہکتے ہوئے بولی میری یاد تو نہیں آئی تمہیں؟ میں بھولا ہی کب تھا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ تو مجھے یقین ہے اب تم مجھے بھول سکتے ہو ہی نہیں، یہ میرا نمبر ہے، جب چاہے کال کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے اختصار سے کہا، لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ اس نے فون کال کیوں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا وہ بولی آج 2 پارٹیوں کی بزنس ڈیل ہونے والی، ایک پارٹی پار کی ہے اور ایک یہاں کی۔ کس طرح کی ڈیل ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس اگر انہیں طریقے سے پکڑ لو تو سمجھو شہر میں امن رہے گا، اس نے بڑے ہی محتاط انداز میں بتایا۔ کہاں پر؟ میں نے پھر اختصار ہی سے پوچھا۔ ابھی مقام طے نہیں ہوا، کچھ دیر میں ہو جائے گا تو میسج کر دوں گی، تم ذہنی طور پر تیار رہو۔ اس نے تیزی سے کہا۔ میں تیار ہوں، میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا تو اس نے کال بند کر دی۔ میں نے سیل فون کی طرف دیکھا اور شہباز سے پوچھا تم نے مجھے یہ تو بتایا کہ وہ فارم ہاؤس میں ہو سکتی ہے، کیا اس کا نمبر ٹریس کر کے پتہ نہیں لگا سکتے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، جیسے اس رات؟ تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو، اس نے ایک دم سے کہا۔ تھوڑا بہت، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ چل پھر ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے چند لمحے نگاہیں سڑک پر رکھیں، پھر مجھے خشمگی نگاہوں سے دیکھ کر نگاہیں سامنے کرتے ہوئے بولا میں نے رات ہی پوری معلومات لے لی تھی، وہ اسی فارم ہاؤس میں ہی ہے، اسی لیے تو پورا پلان کر کے تجھے بتایا۔ ابھی اسی کی کال تھی، میں نے کہا، اور پوری بات بتا دی۔ یہ رسک تو لینا پڑے گا، اس نے سوچتے ہوئے کہا، پھر ایک دم سے بولا ہاں ضرور یہ رسک لینا ہوگا۔ چل بھگا گاڑی، آفس پہنچ کر بندوبست کرتے ہیں، میں نے کہا تو اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ ہم آفس کے سامنے جا پہنچے۔ شہباز اپنی مختلف تیاریوں میں لگ گیا اور میں صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ جب گاڑی میں بیٹھے ہوئے پوجا کا فون آیا تھا اور میں نے شہباز سے پوچھا تھا، اس وقت ایک دم سے مجھے بملا یاد آ گئی تھی، جے پور کی موڈی اور جنونی لڑکی بملا، جس نے چند دن مجھے باندھ کر رکھ دیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ مجھے گوگل میں محفوظ اس کا نمبر ملنا چاہیے تھا، اس کے علاوہ کچھ معلومات بھی تھیں۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد محفوظ کیا ہوا نمبر مجھے مل گیا۔ میں اگر سیدھے سبھاؤ اسے کال ملاتا تو بہت گڑبڑ ہو جاتی۔ میری کال ٹریس ہو جانا تھی۔ میں نے پہلے کہیں فون ملایا اور بڑے محفوظ طریقے سے بملا کو کال کر دی۔ کچھ دیر تک میری کال جاتی رہی، اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ دوسری کوشش پر اس کی اونگتی ہوئی آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں ہوں راجویر، میں نے عام سے لہجے میں کہا تو اس کی تڑپتی ہوئی آواز سنائی دی، ابے کہاں ہے تو؟ یہ نمبر تو مجھے کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آج بیٹھے بیٹھے تیری یاد آ گئی، میں پیار بھرے لہجے میں بولا تو وہ ایک دم سے کہا لگا کر ہنس دی، پھر خمار آلود لہجے میں بولی، کچھ دن مزید رہ جاتے نا تو بس ادھر کے ہی رہ جاتے۔ شاید ایسا ہی ہوتا۔ میں نے اعتماد سے جھوٹ بولا اور پھر فوراً ہی بولا، چل تم ہو جاؤ فریش، پھر کرتا ہوں بات۔
کوئی کام ہے تو بتا، اس نے تیزی سے کہا۔ بتاتا ہوں، فریش تو ہو جاؤ، لیکن کال میں ہی کروں گا، سمجھی؟ میں نے کہا تو کچھ دیر بعد کال کرنے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ میں بات ختم کر کے ابھی موڈی اور جنونی بملا کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ شہباز آ گیا۔ اس نے کمرے کے دروازے سے آتے ہی تیزی سے کہا، چل آ نکلتے ہیں۔ اتنی تیزی؟ بات کیا ہے؟ وہ تایا نے جس بندے کا بتایا تھا نا، وہ رابطہ کرے گا، اس نے ابھی فون کیا ہے، وہ ملنا چاہتا ہے۔ اس نے گیٹ سے گاڑی نکال کر سڑک پر لاتے ہوئے کہا۔ میں خاموش رہا اور وہ گاڑی بھگاتا چلا گیا۔ شہباز نہر کے ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ حضرت میاں میر کے مزار کے پاس جا رکا۔ ہم گاڑی سے اترے اور مزار کے اندر چلے گئے۔ ہم فاتحہ خوانی کر کے صحن میں آ بیٹھے۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک ملنگ بالکل ہمارے پاس یوں آ کر بیٹھا کہ اس کا رخ ایک طرف تھا، لیکن اس کا چہرہ ایک رخ سے ہم دیکھ سکتے تھے۔ کوئی ہمیں دیکھتا بھی تو اسے یوں ہی لگتا کہ ہمارے قریب بیٹھا ملنگ اپنی موج میں ہے اور بڑبڑا رہا ہے۔ اچانک اس نے دھیمی آواز میں کہا، میری طرف مت دیکھو اور جو کام کی بات ہے وہ سنو۔ بول، کیا کہتا ہے؟ شہباز نے دھیمے سے کہا۔ ملک سرفراز کا اب اپنے بیٹوں کے کاموں میں ذرا سا بھی عمل دخل نہیں رہا۔ وہ اپنے بیٹوں کے کاموں سے متنفر ہے، کیونکہ وہ اب ملک دشمنی والی کام کر رہے ہیں۔ ان کا جو بھی 2 نمبر دھندا تھا وہ چل رہا تھا، لیکن جب سے انہوں نے غیر ملکیوں کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دی ہے، ملک سرفراز لندن چلا گیا ہے اور وہیں رہتا ہے۔ میں نے ملک سرفراز کی بایوگرافی نہیں سننی، شہباز نے تلخ ہوتے ہوئے کہا تو اس ملنگ نے ذرا بھی برا نہ مناتے ہوئے کہا، اس لیے اس کے بیٹے یہاں پر کھل کر اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ تقریباً 3-4 ماہ سے وہ کوئی ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جس کی ابھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ان کی پشت پناہی یہاں کا مشہور گنڈا دودا پہلوان کر رہا ہے۔ ان کے اپنے کچھ سیاسی لوگوں سے مراسم ہیں، سب سے زیادہ حبیب کھوکھر ان کے سبھی کاموں کو اعلیٰ سطح پر تحفظ دے رہا ہے۔ یہ بتا ان پر ہاتھ کیسے ڈالیں؟ شہباز نے تحمل سے پوچھا۔ دودا پہلوان، حبیب کھوکر اور ملک سرفراز کے کسی بیٹے سے اگر پوچھ تاچھ کی گئی، بھلے ویسے ہی بات چیت ہو، یا ان میں سے کسی کو بھی اٹھا کر لے جایا گیا، تو وہ الرٹ ہو جائیں گے اور جتنے بھی پنچھی وہاں پر ہوں گے سب اڑ جائیں گے۔ میرے خیال میں پوری طاقت کے ساتھ ایک دم سے دھاوا بولا جائے اور جو بھی پنچھی ہاتھ لگے اسے اٹھا لیں، اس ملنگ نے کہا۔ اندر کی خبر کیسے ملے گی؟ شہباز نے پوچھا۔ جب سے ہمیں خبر ہوئی تھی 2 بندے وہاں ایڈجسٹ کر دیے تھے، ایک تو مستقل وہیں رہتا ہے، ایک آتا جاتا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے، پھر جیسے چاہیں معلومات لیتے رہیں۔ ملک سرفراز کے بیٹوں کی تازہ تصویریں ابھی بھیج دیں، وہ دیکھیں تو صحیح کیسے ہیں۔ کچھ دیر بعد مل جائیں گی، اس نے دھیمے سے کہا۔ ڈن ہو گیا، شہباز نے بتایا تو وہ ملنگ ایک دم سے اٹھا اور چلتا چلا گیا۔ ہم 4-5 منٹ وہیں بیٹھے رہے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ نیٹ ورک کھلنے لگا ہے، دھیرے دھیرے سب سامنے آ جائے گا، بس ذرا صبر چاہیے تھا۔ ہم وہاں سے اٹھے اور نکلتے چلے گئے۔ دوپہر سے ذرا پہلے پوجا نے میسج کے ساتھ 2 تصویریں بھیجیں۔ ان دونوں نے شہر کے 5 سٹار ہوٹل میں ملنا تھا۔ وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسلحہ لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ اگر لازمی ہی لے جانا ہوتا تو پھر اس میں کئی دوسرے لوگوں کو بھی شامل کرنا پڑتا۔ ہم نے وہاں فیلڈنگ لگا دی ہوئی تھی، ہمیں وہاں پر اسی وقت پہنچنا تھا جب وہ دونوں آپس میں مل بیٹھتے۔ لمحہ بلمحہ وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ میں اور شہباز 5 سٹار ہوٹل کے پاس پہنچ چکے تھے۔ شہباز بالکل آہستہ گاڑی چلا رہا تھا۔ بڑے اطمینان سے پارکنگ میں گاڑی لگانے کے بعد ہم ٹہلتے ہوئے داخلی دروازے کی جانب بڑھے۔ لاؤنج میں اتنا زیادہ رش نہیں تھا، ان میں 4-5 ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں بھی ایک طرف خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہمارا انداز ایسے ہی تھا جیسے ہم کسی سے گپ شپ کے لیے آئے ہوں۔ اس وقت ہم آرڈر دے چکے تھے جب مجھے پہلی اطلاع ملی کہ ان 2 میں سے ایک آ گیا ہے۔ میں نے غیر محسوس انداز میں نگاہ داخلی دروازے کی طرف رکھی۔ تقریباً 1 منٹ کے بعد ایک لمبا تڑنگا نوجوان بریف کیس تھامے سیاہ سوٹ پہنے اندر داخل ہوا۔ اس نے گرے کلر کی ٹائی باندھی ہوئی تھی۔ وہ شکل ہی سے کوئی ایشیائی دکھائی دے رہا تھا، دوسرے الفاظ میں وہ پنجابی ہی لگ رہا تھا۔ وہ تیز قدم سے چلتا ہوا استقبالیہ تک گیا۔ اس نے وہاں کھڑی ایک لڑکی سے کوئی بات کی تو وہ لڑکی مسکراتے ہوئے ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا۔ چند لمحے بات کرنے کے بعد اس نے قریب کھڑی ایک لڑکی کو اشارہ کیا، پھر انہیں ایک میز کی جانب بھیج دیا۔ لڑکی اسے ایک میز تک لے گئی، شاید وہ ریزرو میز تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی اپنا سیل فون کو ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی ساری توجہ اپنے سیل فون کی طرف تھی۔ وہ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ ساری دنیا سے بے خبر ہے۔ اگلے 3-4 منٹ میں ایک نوجوان تیزی سے چلتا ہوا وہاں تک آ گیا۔ اس کے آنے کا احساس کر کے بیٹھا ہوا نوجوان اٹھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ دونوں بیٹھ گئے اور ان کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔
دیکھا تم نے کچھ؟ میں نے شہباز کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، دونوں تصویروں والے ہی وہی ہیں، اس نے کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اوے ماما کچھ اور بھی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ مطلب کیا سمجھنا ہے؟ اس نے ایک دم سے پوچھا، پھر جلدی سے اپنا سیل فون نکال کر دیکھا۔ اس میں ملنگ کی ملک سرفراز کے بیٹوں کی بھیجی ہوئی تصویریں تھیں۔ اس نے تصویر دیکھ کر سر اٹھاتے ہوئے حیرت سے پوچھا، اوے یہ جو بعد میں آیا ہے یہ تو ملک کا بیٹا ملک حامد ہی ہے نا؟ یہی تو کہہ رہا ہوں، اب بتا کیا کرنا ہے؟ اگر تو فارم ہاؤس جانا ہے پھر تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے، اور اگر نہیں جانا تو ان دونوں کو اٹھا لیتے ہیں، پھر دیکھی جائے گی، اس نے مشورہ دیا۔ میرا خیال ہے کہ پوجا کو آزما لیتے ہیں، وہ کیا کرتی ہے، میں نے کہا۔ تو پھر فارم ہاؤس؟ اس نے پوچھا۔ اگر وہاں تھوڑی بہت بھی ہلچل ہوئی تو وہاں موجود دونوں لڑکے بتا دیں گے، انہیں الرٹ کر دو، پھر فارم ہاؤس بھی دیکھ لیں گے، میں نے کہا۔ دیکھو یہاں چاروں طرف سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، انہیں اگر اٹھایا تو کام خراب بھی ہو سکتا ہے، اس نے مجھے احساس دلایا۔ اوکے، ان میں سے ایک کو صحیح اٹھانا تو ہے، اندر نہ صحیح باہر ہی صحیح، میں نے حتمی انداز میں کہا اور انہیں چور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہمارے سامنے کافی رکھ دی گئی تھی، ہم کافی پینے لگے، اسی دوران پوجا کا فون آ گیا۔ میں نے کال ریسیو کر کے کہا، ہاں بولو۔ کیا وہ دو بندے تم نے دیکھ لیے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں دیکھ لیے ہیں، میں نے کہہ دیا۔ انہیں دیکھ لو، ان سے آگے بہت کچھ مل جائے گا، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور کال بند کر دی۔ ان دونوں کے آگے کھانا لگ گیا تھا، اب میرے پاس وقت تھوڑا تھا۔ میں نے شہباز کی طرف دیکھا، وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، جبکہ میں اپنے طور پر فیصلہ کر چکا تھا۔ جو شے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی امید پر اس شے کو نہ چھوڑوں جو ہاتھ میں ہے، یہ احمقانہ فیصلہ ہوگا۔ اگر میں ان دونوں کو چھوڑ دیتا تو یہ بہت بڑا رسک تھا۔ میرے سامنے یہ جو دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، یہ پوجا کا مجھ پر وار بھی ہو سکتا تھا، یا پھر یہیں سے مقامی نیٹ ورک کا پتہ بھی چل سکتا تھا۔ میں یہ رسک لینے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میں نے اپنا فیصلہ شہباز کو سنا دیا۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے تھے، اس دوران میں باہر والے بندے کے لیے پوری طرح فیلڈنگ لگا چکا تھا۔ اگر وہ آیا تھا تو اس نے واپس بھی جانا تھا۔ ملک حامد کہاں سے نمودار ہوا تھا یہ میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ میں نے شہباز سے کہا، بولو تم کسے دیکھو گے؟ میں باہر والے کو دیکھ لیتا ہوں، تم ملک حامد کو دیکھو، اس نے کہا تو میں نے تیزی سے کہا، اپنے بندوں کو الرٹ کر دو، صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اوکے، اس نے کہا اور سیل فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ دونوں اٹھ چکے تھے اور داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہم دونوں بھی اٹھ گئے، مجھے یقین تھا کہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے لوگ بھی اٹھ چکے تھے۔ وہ دونوں پورچ میں جا کر یوں اجنبی بن گئے جیسے کبھی ملے بھی نہ ہوں۔ میری نگاہ ملک حامد پر تھی، وہ یوں کھڑا تھا جیسے کسی کا منتظر ہو۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا اور تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی گاڑی تک جا پہنچا۔ ملک حامد کی گاڑی پورچ میں ڈرائیور لے آیا تھا۔ جس وقت وہ کار میں بیٹھا اس وقت تک میرا ساتھی پارکنگ سے گاڑی نکال چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ شہباز اپنی گاڑی کا بندوبست کر لے گا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو میرا ساتھی گاڑی نکال کر گیٹ تک لے آیا۔ اس دوران میں نے اپنے ساتھی کو سمجھا دیا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ ملک حامد کی کار ہمارے قریب سے گزری۔ میرے ساتھی نے گاڑی اس کے پیچھے لگا دی۔ میں نے ڈیش بورڈ میں پڑا ہوا پسٹل نکالا، فالتو میگزین بھی جیب میں ڈال لیا اور پوری طرح تیار ہو گیا۔ تھوڑے سے فاصلے پر یو ٹرن تھا۔ ملک حامد والی کار سائیڈ پر ہوتے ہوئے آہستہ ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے یو ٹرن لینا ہے۔ یہی وقت تھا۔ میرے ساتھی نے گاڑی ایک دم سے تیز کی اور اس کے ساتھ لگا کر سائیڈ مار دی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے فطری ہو، بس گاڑی آگے نکالنے کی کوشش میں سائیڈ لگ گئی تھی، جس میں سراسر قصور ہمارا تھا۔ یہی ایک لمحہ ملک حامد کی سمجھداری اور بے وقوفی کا تھا۔ اگر وہ سمجھدار ہوتا تو یہ دیکھے بغیر کہ کیا ہوا اسے نکل جانا چاہیے تھا۔ کون سا رکنے سے گاڑی ٹھیک ہو جاتی، مگر اس نے بے وقوفی کی، وہیں کار روک کر بریک لگا دیے۔ اس کا ڈرائیور تیزی سے نکلا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا میں نے فائدہ اٹھانا تھا۔ میں انتہائی تیزی کے ساتھ گاڑی سے نکلا اور سیدھا کار تک جا پہنچا۔ ملک حامد باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا دروازہ کھولا اور باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت تک ڈرائیور پلٹ کر میرے پاس آ گیا تھا، جسے میرے ساتھی نے روک لیا۔ ملک حامد بھڑک چکا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا میں نے اس کے گردن پر ایک گھونسا جڑ دیا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کروں گا۔ وہ لڑکھڑایا تو میں نے اسے اٹھایا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس لیے وہ مچلتا رہا، لیکن میں نے اسے گاڑی میں پچھلی نشست پر ڈالا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرا ساتھی اس وقت تک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے ڈرائیور کی طرف پسٹل سیدھا کیا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ ڈرائیور کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ واپس کار کی طرف لپکا تھا، شاید ہتھیار لینے، لیکن اس وقت تک میرا ساتھی گاڑی بھگا چکا تھا۔
میں نے ملک حامد کی گردن پر پسٹل رکھ کر اپنا سیل فون نکالا اور شہباز کو فون کر دیا۔ اس نے فوراً کال پک کر لی۔ میں نے حامد کو اٹھا لیا ہے، میں نے بتایا تو وہ تیزی سے بولا اوکے بس میں ابھی آیا۔ میں نے فون بند کیا ہی تھا کہ ملک حامد نے میری طرف دیکھتے ہوئے غرا کر پوچھا تم نے یہ سارا ڈرامہ مجھے اغوا کرنے کے لیے کیا ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تم خاصے احمق ہو، لیکن تھوڑی بہت سمجھ ہے تمہیں، نرے گدھے نہیں ہو۔ میں نے انتہائی حقارت سے کہا کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ تیرا باپ۔ میں نے پھر حقارت سے کہا تو اس نے غصے میں پاگل ہوتے ہوئے کہا تم نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہنا چاہا تو میں نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا خاموش۔ میرے اس سخت رویے سے وہ بالکل بھی نہیں گھبرایا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی خوف نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں وحشت ٹپکنے لگی تھی۔ بڑے سے بڑا جگہ بھی اپنے سامنے موت کو دیکھ کر ایک بار تو سہم جاتا ہے، کسی نہ کسی سمجھوتے پر اتر ہی آتا ہے، لیکن وہ کسی بھی خوف کے بغیر اس طاق میں تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو۔ ایسے لوگ یا تو بے خوف اور دلیر ہوتے ہیں یا پھر نرے احمق۔ میرے خیال میں اسے گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی لاہور کی سڑکوں پر اسے اٹھا بھی سکتا ہے، اس کا سامنا بھی کرنے کی جرت رکھتا ہے۔ وہ اسی اعتماد میں مارا گیا تھا۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے لیے سڑک پر کوئی مصیبت پیدا کرتا، میں نے اسے بے ہوش کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے پسٹل اس کی گردن سے ہٹایا ہی تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے گریبان پر ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے بھنا کر پسٹل کا دستہ اس کے سر پر مارا، جو سر کے بجائے ماتھے پر لگا۔ خون کی پھوار تو نہیں نکلی، لیکن وہاں اچھی خاصی ایک رگڑ بن گئی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھتا ہوا سیٹ پر لڑک گیا۔ میرا ساتھی ممکن حد تک تیز رفتاری سے جا رہا تھا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ شہباز کا فون آ گیا۔ میں نے دوسرے کو اٹھا لیا ہے، تمہیں پتا ہے نا کہاں جانا ہے؟ اوئے مجھے کیا پتا، تم نے کون سا بتایا تھا؟ میں نے کہا۔ اچھا فون دو اسے۔ اس نے کہا تو میں نے اب فون اپنے ساتھی کے کان سے لگا دیا۔ اس نے اپنی منزل کو سمجھا اور فون ہٹانے کا اشارہ کیا۔ میں نے فون ہٹا لیا۔ مغل پورہ کے علاقے میں ایک حویلی نما گھر سیف ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ہم گاڑی سمیت اندر جا چکے تھے۔ حامد کافی حد تک ہوش میں آ چکا تھا۔ وہاں موجود لوگ الرٹ تھے۔ وہ اسے گاڑی سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے گئے۔ مجھے شہباز کا انتظار تھا۔ اسے فون کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کہیں قریب ہے۔ میرے دماغ میں نہ جانے کیوں یہ آ رہا تھا کہ مجھے فارم ہاؤس پر جانا چاہیے۔ ان سے تو میں بعد میں بھی پوچھ سکتا ہوں۔ یہی سوچتے ہوئے میں کمرے میں گیا تو حامد کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے پانی اس کے منہ پر پھینکا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے پر دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب جا کر پوچھا وہ دوسرا شخص کون تھا؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے حیرت سے پوچھا تم نے اس لیے مجھے اغوا کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں وہ کون تھا اور کیا ڈیل ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا تو وہ نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ تھوڑا ٹیڑھا آدمی ہے۔ میں نے اس سے سوال کرنا ترک کر دیا۔ اس کے پاس کھڑے 3 لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کی ذرا ٹون ڈھیلی کرو، اور اس دوران اگر یہ مر جاتا ہے تو کوئی فکر مت کرنا، دوسرا آنے والا زیادہ اہم ہے۔ یہ کہہ کر میں جب تک دیوار کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھا، ان تینوں نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ وہ ایک دم سے گالیاں بکنے لگا۔ اس پر ان تینوں میں غصہ اور شدت اور بڑھنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پیٹنے لگے۔ 1.5 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ فرش پر گرتے ہوئے چیخ کر بولا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ نہیں ابھی اس کی ٹون مزید کم کرو، یہاں تک کہ یہ خود بولنے لگے۔ میں کہہ رہا ہوں پوچھو، یہ کہتے ہوئے وہ گالیاں دینے لگا۔ میں خاموش تماشائی کی مانند وہاں بیٹھا دیکھتا رہا۔ اس کے کئی جگہوں سے خون نکل آیا تھا۔ وہ مار کھاتے ہوئے تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا، لیکن میں خاموش بیٹھا تھا۔ وہ لمحہ بہ لمحہ ڈھیلا پڑتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی دوران شہباز آ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس شخص کو پکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئے، شہباز کے منہ سے بے ساختہ نکلا یہ مر گیا۔ یہ لفظ ایسے تھے جن کا شدید ترین اثر اس شخص پر ہوا۔ وہ ایک دم سے ہی بوکھلا گیا۔ میں شاید اس کے چہرے کے مزید تاثرات دیکھتا۔ کسی نے اسے دھکا دیا تو وہ سیدھا فرش پر جا پڑا۔ تبھی میں نے کرخت لہجے میں کہا جو سیدھی بات نہیں کرے گا اسے مرنا تو ہے ہی۔ تم تو جانتے ہی ہو نا میں فضول وقت ضائع نہیں کرتا۔ ہاں یہ تو ہے، شہباز نے سہم جانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا تو فرش پر گرا ہوا شخص وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کافی حد تک حواس باختہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کون ہو تم؟ اس سے کیوں ملے تھے؟ اگر نہیں بتاؤں گا تو کیا کرو گے؟ مار دو گے نا؟ تو مار دو۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تو میں نے لاپرواہی سے کہا ہاں ظاہر ہے بتا دو گے تو وہ لوگ مار دیں گے جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، نہیں بتاؤ گے تو ہم مار دیں گے۔ ہے تو ایسا ہی، اس نے اعتماد سے کہا۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا اسے بھی مرنے کا شوق ہے، اسے بھی لے جا کر مار دو۔ میرے کہنے کی دیر تھی،
وہاں موجود لوگوں نے اسے اٹھایا اور بری طرح گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ وہ شور مچاتا رہا کہ میں خود چلا جاؤں گا، لیکن کسی نے نہ سنی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حامد ہوش میں آ گیا۔ اس نے غور سے دیکھا تو سمجھ گیا کہ دوسرا بھی لے آئے ہیں، اسی لیے میری طرف دیکھ کر لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا چاہتے ہو، موت یا ڈیل؟ 2 حرفی بات ہے بس، میں نے کہا۔ کیا ضمانت ہے کہ تم مجھے جانے دو گے؟ اس نے پوچھا۔ ضمانت یہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، جانے دوں گا۔ جو پوچھو وہ بتا دو گے اگر، ورنہ یہی چلتا رہے گا، جلدی مرنے بھی نہیں دوں گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر وحشتناک انداز میں بولا، یہ کھیل نہ ہی کھیلو، مارے جاؤ گے۔ چپ کر، کسی ایکٹر کی اولاد، بکو گے یا؟ یہ کہتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ تینوں اسے پھر سے مارنے لگے تھے۔ اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں تو ایک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اچانک وہ ہاتھ کے اشاروں سے سمجھانے لگا کہ وہ بتاتا ہے۔ اس نے منہ پر سے ہاتھ ہٹا دیا تو وہ سسکتے ہوئے بولا، یہ بھارت سے آیا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ کیسی بات؟ میں نے پوچھا۔ کچھ لڑکیاں ہیں بھارت کی، وہ اس وقت دبئی میں ہیں، انہیں یہاں لا کر رکھنا ہے، اس نے بتایا۔ تو میں نے پوچھا، قانونی طریقے سے آئیں گی؟ ہاں نا، اس نے کہا۔ کیا کام لینا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے فارم ہاؤس پر رہیں گی، مختلف لوگوں سے دوستیاں ہوں گی، نوٹ بنائیں گی، اور میرا فائدہ بھی ہوگا، اس نے کہا۔ بڑے عجیب قسم کے بڑوے ہو یار۔ تمہیں پتا ہے جو لڑکیاں یہاں آئیں گی وہ ملک دشمنی بھی کریں گی، یہاں کے راز بھی باہر جا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو وہ شدید اکتاہٹ سے بولا، سب سے پہلے تو انہیں ملک کا وفادار ہونا چاہیے جن کے پاس راز ہیں۔ وہ کیوں دیں گے راز؟ اگر وہی راز نہیں رکھ سکتے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے عیاش لوگوں کی ماں کو بیچ دیا جائے تو بھی وہ خاموش رہتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق ڈیل یہ نہیں میرے بچے، وہ بتا جو ڈیل ہوئی ہے، اصل بات بک، میں نے سخت انداز میں کہا۔ یہی ہے، اس نے کہا تو اٹھتے ہوئے بولا، یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے 2-4 دن رکھ کر خوب سیوا کرو۔ یہ کہتے ہوئے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ سامنے کمرے میں تھا اور وہاں سے اس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر دوسرے والے کو فرش پر لٹایا ہوا تھا، اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ میرے اشارے پر انہوں نے چھوڑ دیا، میں اس کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ اس کی حالت بہت خستہ تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا، کہاں پر کارروائی کرنا تھی؟ کہیں بھی جہاں ہجوم ہوتا، کوئی جلسہ یا جلوس، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ تو میں نے پوچھا، کسی پر بھی یا کوئی ٹارگٹ تھا؟ یہ اسی نے دیکھنا تھا، ابھی تو صرف ڈیل ہوئی ہے، آج اس نے حامی بھری ہے، کل اسے رقم پہنچ جانی تھی، اس نے بہت مشکل سے کہا۔ تو میں نے تصدیق والے انداز میں پوچھا، وقت اور مقام اسی نے طے کرنا تھا؟ بالکل، اس نے کہا اور چکرا کر فرش پر گر گیا۔ تو میں نے تیزی سے کہا، اسے پانی پلاؤ، اچھی جگہ پر رکھو، اسے کچھ کھانے کو دو۔ وہ لوگ اسے وہاں سے اٹھا کر سہارا دے کر باہر لے جانے لگے۔ مجھے ایک دم ہی سے حامد پر غصہ آنے لگا تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ شہباز میرے نزدیک آ کر بولا، اسے یہاں نہیں رکھنا، کہاں لے جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کسی بھی محفوظ مقام پر، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں اس کے پیچھے کوئی آ جائے، اس نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ اچھا، جو کرنا ہے کر، مجھے اس حامد کو تو تھوڑا ٹھیک کرنا ہے، ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، میں نے غصے میں کہا۔ یہ طوطے کی طرح بولے گا، تھوڑی تکنیک لگانی پڑے گی، یہ سنبھال لیں گے، آؤ ہم چلیں، اس نے کہا۔ ایسے کیسے چلے جائیں؟ اگلی بات، میں نے کہنا چاہا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شام تک ساری رپورٹ آ جائے گی، اب چلو جلدی۔ او یار، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ لفظ میرے منہ ہی میں تھے کہ چاچا عبد المجید کی کال میرے فون پر آ گئی۔ میں نے کال ریسیو کی تو وہ بولے، ملک سرفراز کے بیٹے حامد کو اٹھایا ہے؟ ہاں اٹھایا ہے، میں نے کہا۔ چل ٹھیک ہے، اچھا کیا، اب فوراً اس کے فارم ہاؤس پہنچو، وہاں پر سمجھو قبضہ کر لو، باقی میں دیکھتا ہوں، وہاں بندے پہنچنے والے ہوں گے، چاچا عبد المجید نے کہا اور کال بند کر دی۔ چل نکل شہباز، میں تیزی سے بھاگتے ہوئے بولا۔ اب بڑی تیزی آ گئی تیرے اندر، اس نے پوچھا تو میں کال کے بارے میں بتانے لگا تو پھر وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا، وہ بھی تیز ہو گیا۔ اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں پر موجود ایک بندے سے کہا، ان دونوں کو حفاظت سے پہنچا دینا، میں آتا ہوں ابھی۔ اگلے چند منٹ میں ہم گاڑی لے کر نکل رہے تھے۔